गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे निशान में शामिल बीए पार्ट 3 के नून मीम राशिद की नज़म निगारी पर चर्चा करेंगे, जिनका पूरा नाम नज़र मोहम्मद था। ये पाकिस्तान के एक जिला गुजरनवाला के छोटे से कस्बे में पैदा हुए। और चलिए तफसील से मैं आपके सामने इनकी हयात जावेदा पेश करने जा रहा हूँ। इनके बारे में तफसील से हम पढ़ेंगे। बच्चों, नून मीम राशिद हमारी नज़म निगारी में आज़ाद नज़म की उन हस्तियों में शुमार की जाती हैं जिन्होंने आज़ाद नज़म को बुलंद मर्तबा अता किया और जिसकी मकबूलियत का सबब नून मीम राशिद बने। नून मीम राशिद ने उर्दू आज़ाद नज़म को जो मकाम अता किया, शायद वो मकाम कोई और आज़ाद नज़म को नहीं दिला पाते। इन्होंने आज़ाद नज़म को की जो ज़मीन थी उसको आसमान कर दिया। तो चलिए नून मीम राशिद की तहरीरी और उनकी जो कलाम है उसके पहलू पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो यहीं से। देखिए, आज़ाद नज़म निगारों में नून मीम राशिद का नाम अहमियत का हामिल है। इन्होंने अपने फिक्र व फन से आज़ाद नज़म को उसकी कम सनी के आयाम ही में जवानी की जिस उठान से हम किनार कर दिया और उसके इब्तदाई दौर ही में उसे जिस नुक्ताए अरूज तक पहुंचा दिया, उसकी बदौलत उन्होंने अपने लिए बकाए दवाम की सनद हासिल कर ली। राशिद ने आज़ाद नज़म को वो चाशनी अता की कि पुराने लोगों की शदीद मुखालिफतों के बावजूद वो नए जहनों के लिए मरकूब खातिर हो गई और इस तरह एक नामकबूल सिन्फ को मकबूल बना कर राशिद ने जो कारनामा अंजाम दिया उसकी नज़ीर मुश्किल से मिलेगी बकौल अजीज़ अहमद। देखिए, अजीज़ अहमद ने इनकी आज़ाद नज़म की निगारी के बारे में क्या कहा है। नून मीम राशिद का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने आज़ाद नज़म को उर्दू में मकबूल किया। यानी नून मीम राशिद का जो कारनामा है, इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया वो ये है कि इन्होंने उर्दू आज़ाद नज़म को मकबूलियत। सैयद जाबिर अली अपने मजमून आज़ाद नज़म का इर्तिका में राशिद की तारीफ यूं करते हैं। उर्दू में आज़ाद नज़म और नून मीम राशिद। अजीज़ अहमद बयान करते हैं, सैयद जाबिर अली इनके बारे में बयान करते हैं कि उर्दू में आज़ाद नज़म और नून मीम राशिद का नाम एक ही सांस में आते हैं। उसे आज़ाद नज़म की खुशकिस्मती समझना चाहिए कि उसे राशिद जैसा ज़हीन और तिबा काफिला सालार मिला। ये कहना मुबालगा ना होगा कि राशिद की शख्सियत के बगैर उर्दू में आज़ाद नज़म की तरक्की एक ख्वाब परेशान होकर रह जाती।
چلیے راشد کے ایک تعارف کر لیتے ہیں. تو راشد کا تعارف. راشد کا تعارف. دیکھیے ہم نے چرچا کی کہ نون میم راشد اردو میں آزاد نظم کے کتنے جو اعلیٰ مقام کے شاعر ہیں اس کے بارے میں ہم نے ابھی جانا. چلیے پھر سے ہم ان کے تعارف اور ان کی جو راشد کی جو فکری جو اور فنی جو پہلو ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے. پہلے ان کا ایک تعارف ہو جائے، انٹروڈکشن ہو جائے. نون میم راشد کا نام نظر محمد ہے، لیکن نون میم راشد کے نام سے مشہور ہوئے. 1910 عیسوی میں ضلع گجرانوالہ کے ایک قصبے اکال گڑھ میں پیدا ہوئے. بعد میں قصبہ علی پور چٹ کہلانے لگا. یہیں ابتدائی تعلیم ہوئی. کم عمری میں ہی شعر کہنے لگے. گلاب تخلص اختیار کیا. باپ اور دادا دونوں بہت اچھا شعری ذوق رکھتے تھے. نظر محمد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے لائل پور پھر لاہور گئے. انہوں نے رسالوں کی ادارات بھی کی اور اپنے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے ترجمے بھی کیے. تنقیدی مضامین میں بھی لکھے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش تھی، اس لیے ICS اور PCS کے امتحان بھی دیے مگر ناکام رہے. آل انڈیا ریڈیو میں نیوز ایڈیٹر بھی رہے. فوج میں بھی ملازمت کی. عمر کے آخری حصے میں UNO سے وابستہ ہو گئے تھے. 1975 عیسوی میں برطانیہ میں وفات پائی. یہ ان کا ایک تعارف تھا. ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے بیان کیا. چلیے آتے ہیں راشد کی فکری اور فنی پہلوؤں کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں. ان کا جو فکری اور فنی پہلو ہے اس میں سب سے جو نمایاں اہمیت رکھتا ہے وہ ہے ان کا بغاوت کا جذبہ. تو پہلا ان کا جو فکری پہلو ہے وہ ہے بغاوت کا جذبہ. ان کی بغاوت کا جذبہ. جیسے کہ لفظ بغاوت سے ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے تو یہ جو اردو ادب کی یہ جو تحریک یہ جو تحریر ہے آزاد نظم جو یہ صنف ہے اس صنف میں ہمیں ان کی بغاوت دیکھنے کو ملے گی. آزاد نظم نگاروں میں نون میم راشد کو ایک باغی شاعر کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک آزاد نظم میں باغی شاعر کو پڑھا تھا میراج جی کو. اس کے علاوہ دوسرا اور باغی شاعر جو آزاد نظم میں یا یوں کہہ لیجیے باغی شاعر ہے، کیونکہ جو نظم نگار نظمیں کہہ رہے تھے ان میں ایک رواج چلا آ رہا تھا. اس روایت سے بغاوت ہی ان کو باغی شاعر کا مقام دلاتی ہے. خود راشد نے بھی اپنے آپ کو قدیم اشعاریہ بیان کا ادنا باغی کہا کر منکشرانہ فخر کا اظہار کیا ہے. راشد ہر لحاظ سے ایک جدید شاعر ہے. ان کے سوچنے کا ڈھنگ بھی نیا ہے، بات کہنے کا انداز بھی نیا ہے. ان کے فکر و احساس میں بھی ندرت اور انوکھا پن ہے اور ان کی پیشکش میں جدت و انفرادیت پائی جاتی ہے. راشد نے اردو شاعری کی روایات سے حسب ضرورت انحراف کیا ہے. وقار عظیم نون میم راشد کو باغی شاعر کی حیثیت سے راشد پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حیت اور فکر دونوں کے لحاظ سے انہوں نے قدیم راہوں کا انحراف کیا ہے.
شاعری کے پرانے قالب کو چھوڑ کر ایک نئے قالب کے جستجو کی۔ یہ قالب انہوں نے آزاد نظم میں حاصل کیا اور اسی کو اپنا لیا۔ راشد کی اس شاعری کے علاوہ بھی جو ان کی شاعری کے ابتدائی دور کی پیداوار ہے اور جس میں اردو کی قدیم روایت بہت پابندی ہے، ہمیں کسی نظم میں اس ترنم کی کمی محسوس نہیں ہوتی جس کے لیے ہم پرانی شاعری کی طرف دیکھتے ہیں۔ راشد نے پرانی شاعری کے وہ تمام انداز و اعتبار اپنے اندر سموئے ہیں جو اس کی دلکشی و رونائی کا باعث بنے۔ ان پر نہ صرف یہ ہے روایت کے گہرے اثرات ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جدت کو مقبول عام بنانے کے لیے اس روایت کا خاطر خواہ استعمال بھی کیا ہے۔ اگلی دوسری خوبی ہے روایت کی پابندی۔ پہلی خوبی تھی ان کی بغاوت کا جذبہ اور دوسری ہے ان کا پہلو روایت کی پابندی۔ روایت کی پابندی، دیکھیے روایت کی پابندی کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فن کی سطح پر راشد کی آزاد نظم پر روایت کی گہری چھاپ تکنیک کی دو مخصوص صورتوں میں بھی نظر آتی ہیں، اور وہ ہے مصروں کی تکرار اور قافیوں کا التزام، یعنی مصروں کی تکرار کرانا اور قافیوں کا التزام کرنا۔ آہنگ کے علاوہ خود حیت کے اعتبار سے بھی راشد کی آزاد نظم پر روایت کی پابندی کا نمایاں اثر ہے۔ اپنی ساخت کے اعتبار سے راشد کی آزاد نظمیں پابند اور معرہ نظم سے بہت زیادہ مختلف نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ راشد کی جو آزاد نظم ہے اس کو اگر ہم حیت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ پابند نظم اور جو نظم معرہ ہے اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ان کی نظموں میں عام طور پر 4 رکنی اور 6 رکنی مصروں کا التزام نظر آتا ہے، جو ان نظموں کی مروجہ مسمن اور مسدس بحروں کی تحت لے آتا ہے۔ طلسم جاویداں کی یہ مثال پیش ہے۔ رہنے دے اب ہو نہیں باتوں میں وقت، اب رہنے دے، یعنی پہلا آزاد نظم میں بڑا مصرع اور اب رہنے دے چھوٹا مصرع۔ وہ دھڑکتی ہے مقام و وقت کی راہوں سے دور، بیگانہ مرگ و خزاں۔ یہ طلسم جاویداں سے لی ہوا ایک چھوٹی سی مثال ہم نے پیش کی۔ تیسری جو ہے وہ ہے زندگی سے فراز۔ دیکھیں تیسرا جو پہلو ہے وہ ہے زندگی سے فراز۔ زندگی سے فراز ان کا جو شاعری ہے اس کا تیسرا پہلو ہے۔ زندگی سے فراز کی آخری منزل موت کی خواہش ہے۔ انسان جب زندگی سے بیزار ہوگا تو موت کی تمنا کرے گا۔ انسان کے سامنے نہ زندگی کا کوئی مقصد ہوگا اور نہ جینے کا فائدہ، اسے تو صرف غموں سے نجات چاہیے، اور یہی نجات جدیدیت کی نظم میں انسان کو زندگی میں نہیں مل سکتی۔ چنانچہ موت کی آرزو فطری ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ موت کی آرزو کرنا تو کیا ہے، ایک فطری ہے، نیچرل بات ہے۔
جدیدیت نے موت کو کہیں غموں کا علاج اور کہیں اصل زندگی مانا ہے. یعنی جدیدیت جو ہے اس نے کیا ہے کہ غموں کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ موت کو مانا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ جب موت ہی اصل زندگی ہے تو یہاں جینے کا کیا مقصد؟ یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ جدیدیت کا موت کو اصل زندگی سمجھنے سے مراد یہ ہے ہرگز نہیں کہ اس جہان فانی سے جا کر کل میں ملے اور حیات جاودانی حاصل ہو جائے. حالانکہ جدیدیت میں خدا پر یقین رکھنے والے بھی موجود ہیں، ایسا تصور کر بھی سکتے ہیں، لیکن عموماً موت کو اصل زندگی سمجھنے سے مراد ان کے یہاں غموں سے چھٹکارا ہی ہے. اگلی چوتھا جو پہلو ہے وہ ہے ان کا احساس تنہائی. ان کا اگلی جو خوبی ہے وہ ہے احساس تنہائی. احساس تنہائی یہ ان کی شاعری کا اگلا پہلو ہے، احساس تنہائی. زندگی سے بیزاری اور بے نیازی جدید شعراء کو احساس تنہائی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی تنہائی کا احساس کراتی ہے. یہاں شاعر اپنے آپ کو اس حالت میں نہیں پاتا کہ حقائق کا مقابلہ کر سکے. اسے زندگی ایک تلخ تجربہ معلوم ہوتی ہے. اس کے لیے زندگی میں کوئی کشش نہیں، زندگی اس کے لیے ایک ایسی سزا ہے جس سے نجات پانے کے لیے وہ تڑپ رہا ہے. اسی قسم کا احساس جدیدیت کے رجحان سے جوڑے ہوئے تقریباً تمام شعراء کے یہاں ملتا ہے. کہیں شدید ہے تو کہیں ہلکا. نون میم راشد کے یہاں اس کی وضاحت کچھ اس طرح نظر آتی ہے. اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، ڈر سے لرزاں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو رقص گاہ کے چورو دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو، نشاں پالے میرا، اور ظلم ایس کرتے دیکھ لے. یہ رقص سے لیا گیا ہے. اگلا ہے بحروں کا انتخاب. اگلا جو ان کا شاعری کا جو پہلو ہے، پانچواں پہلو، وہ ہے بحروں کا انتخاب. بحروں کا انتخاب. چلیے شروع کرتے ہیں بحروں کے انتخاب کو. بحروں کو کا یہ کیسا انتخاب کرتے ہیں، کس طرح سے کلیکشن کرتے ہیں. راشد کا فنکارانہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے عموماً آزاد نظم کی داخلی کیفیات کی مناسبت سے بحروں کا انتخاب کیا ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آزاد نظم کی جو داخلی کیفیت ہے اس کے جو منافق جو بھی بحریں تھیں ان بحروں کو انتخاب کیا، اور جہاں کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا وہاں انہوں نے دیگر فنی ذرائع جیسے زبان و بیان، انداز و اسلوب، قوافی کے التزام، مصروں کی تکرار وغیرہ سے نظم کی داخلی فضا اور اس کے خارجی آہنگ میں مطابقت پیدا کر دی ہے. وہ نظمیں جن میں شگفتگی، پشپائی اور لذت اندوزی وغیرہ کی کیفیت پائی جاتی ہے، جیسے رقص، شرابی، خودکشی وغیرہ، بہر مل محذوف مقصور میں نظم کی گئی ہے.
ایسی نظمیں جن میں جھنجھلاہٹ، جارحیت، حرکت اور عمل کار فرما ہے، جیسے ان اتفاقات، گناہ، شیاہی وغیرہ بحر مل مضنون مقطوع میں لکھی گئی ہیں۔ دیکھیے شیاہی سے ایک شعر ملاحظہ ہو: دم بدم بڑھتے جاتے ہیں سر میدان رفیق، تو میرے ساتھ میری جان کہاں جائے گی۔ ایک اور طلسم جاویداں سے: رہنے دے اب کھو نہیں باتوں میں وقت، اب رہنے دے وقت کے اس مختصر لمحے کو دیکھ، تو اگر چاہے تو یہ بھی جاویداں ہو جائے گا، پھیل کر خود بے کراں ہو جائے گا۔ راشد نے ماورا کی 21 نظموں میں سے 11 پہلی بحر میں اور باقی دوسری میں منظوم کی ہیں۔ اگلا ہے ان کا چھٹا جو ہے وہ ہے قافیے کا التزام۔ چھٹا جو پہلو ہے وہ ہے قافیے کا التزام۔ قافیہ کا التزام، ان کا قافیہ کا التزام۔ چلیے قافیہ کا التزام میں جانتے ہیں یہ کس طرح سے قافیوں کا التزام بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیے قافیہ کا التزام بھی اس دور کی راشد کی نظموں میں ایک خاص رجحان کی حیثیت رکھتا ہے۔ راشد کی آزاد نظموں میں قافیہ بندی کئی صورتوں میں نمایاں ہے۔ کبھی مثنوی کے انداز پر 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، کبھی اب کی ترتیب قوافی کے تحت متبادل مصروں میں ہم قوافیگی کی صورت آتی ہے، کبھی مسلسل کئی مصرے باہم مخفا ہوتے ہیں، اور کبھی ایک مصرے کا قافیہ کئی مصروں کے بعد نمودار ہوتا ہے۔ ماورا کی پہلی آزاد نظم جراعت پرواز میں قافیہ بندی کا یہ ٹھاٹ ملاحظہ فرمائی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماورا کی جو پہلی آزاد نظم ہے جراعت پرواز: بجھ گئی شمع ضیا پوش جوانی میری، آج تک کی ہے کئی بار محبت میں نے، اشکوں اور آہوں سے لبریز ہیں روماں میرے، ہو گئی ختم کہانی میری۔ ان کی شاعری کا اگلا پہلو ہے ان کی جو زبان و بیان۔ تو چلیے ان کی شاعری کا 7واں جو پہلو ہے وہ ہے ان کی زبان و بیان۔ زبان و بیان ان کی شاعری کا 7واں پہلو۔ زبان و بیان کے مطابق دیکھیے راشد کا بھی ایک مخصوص اسلوب یا رنگ کلام ہے، جس کی تعمیر و تشکیل میں ان کے مزاج کی کار فرمائی اور ان کی شخصیت کی جلوہ گری شامل ہے۔ راشد کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کی طرح غالباً انہی کی زیر اثر اپنی نئی طرز احساس اور نئے انداز فکر کے ذریعے پرانی اور روایتی زبان سے ایک نئے اور منفرد اسلوب کی تشکیل کی، جو ان کی آزاد نظم کی رونائی و توانائی کی باعث اور مخالفت کے باوجود اس کی مقبولیت کا سبب بنا۔ قدیم میں جدید کی روح جو راشد کا اسلوب عبارت ہے اپنے آپ کو کئی صورتوں میں ظاہر کرتی ہے۔ وقار عظیم کے الفاظ میں مختصراً
اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ لفظوں اور ترکیبوں کے استعمال میں راشد کے یہاں ایک توانا جدت اور شگفتگی ہے۔ ان کی شاعرانہ فطرت ہر جگہ پرانے لفظوں میں نئے مفہوم کو تلاش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے کنائے اور تشبیہیں قدیم اور جدید کا ایک شیریں امتزاج ہے۔ آگے لکھتے ہیں، پرانی محدود تشبیہوں سے ایک زیادہ وسیع مفہوم کا کام اور ان سے خیال کے تسلسل میں مدد لینا، پھر نئی تشبیہوں سے تصویریں بنانا، راشد کے طرز میں یہ چیزیں پسندیدہ مشرقی انداز کے گہرے اثر کا پتہ دیتی ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی 7 پہلو جانے، ان کے اسلوب نگاری اور ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو مختصر سا ہم نے تعارف بھی جانا اور ان کی فنی اور فکری پہلوؤں کے بارے میں بھی جانا۔ اب آخر میں ہم ان کا جو حاصل کلام ہے یا ان کا اردو نظم نگاری میں جو مقام ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے اردو نظم نگاری میں۔ تو چلیے، راشد نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو نیا راستہ یا وسیلہ تلاش کیا وہ ان کے افکار و احساسات کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ بقول عبادت بریلوی، عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ دراصل ان کے خیالات کی روانی اور فکر کے بہاؤ نے اپنے لیے آزاد نظم کا سانچہ تیار کیا ہے۔ اسی لیے آزاد نظم ان کا موضوع اظہار و ابلاغ کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ موضوع اور اظہار کی اس مکمل ہم آہنگی کی بدولت آزاد نظم راشد کی شخصیت کا ایک جرو ضرولہ نفق بن گئی ہے۔ راشد کی روح شعر نے مختلف وادیوں میں تھکنے کے بعد خود کو آزاد نظم کے قالب میں دریافت کر لیا اور اپنی حقیقت کے اس عرفان نے اسے زندہ و جاوید کر دیا۔ راشد نے پابند نظمیں بھی لکھی، سانت بھی نظم کیے اور غزلیں بھی کہیں، لیکن ان کی شہرت عام اور بقائے دوام کا انحصار بجا طور پر ان کی آزاد نظم پر ہے، جس نے اپنے ابتدائی ایام ہی میں وہ شہرت و مقبولیت حاصل کر لی جو اس کے خالق کے لیے باعث فخر اور دوسرے کسی بھی شاعر کے لیے قابل رشک ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، نون میم راشد کی آزاد نظم نگاری کے کچھ پہلو ہم نے جانے، ان کا اردو نظم نگاری میں مقام پر ہم نے چرچا کی، ان کا جائزہ لیا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔